बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। पीडीएम का लाहौर का जलसा मौजूए बहस है। जलसा कामयाब था या नाकाम है, इस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब आज की तारीख तक भी बयानबाजी जारी है। थोड़ी देर पहले पीडीएम की क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा ने, जिसके अंदर आइंदा का लाहेमल का ऐलान किया गया और यह कहा गया कि हुकूमत को 31 जनवरी तक की मोहलत है, खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाए, फिर 1 फरवरी को इनका सरबराही इजलास के अंदर फैसला किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च कब किया जाना है। और मुज़ाकरात की बात के हवाले से मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और ना ही मुज़ाकरात होंगे और इसका वक्त गुजर गया। हालांकि कल के जलसे में खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे फ़ोन ना करो, मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसका मतलब है कि राब्ते हो रहे हैं लेकिन ये तैयार नहीं है। क्या अंदर की कहानी है, क्या होगा, कल के जलसे से पीडीएम ने क्या खोया, क्या पाया और हुकूमत इसको अपनी कितनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है, ये आज का मौजू। और साथ ही कल के जलसे के अंदर अचकज़ई साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए तारीख़ी हवालों से आज हम उस पर बात करेंगे। और एक और जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अंदर किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में जो CPEC के तनाजुर के अंदर एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हुई, उसका अहवाल आपको बताएंगे। बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और यह साहब, पीडीएम का जलसा जिसके बारे में बड़े दावे किए जा रहे थे कि जी आर या पार के भी काफ़ी कल से हम देख रहे हैं हुकूमती वुज़रा मैराथन ट्रांसमिशंस चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं कि जी ये जलसा नाकाम था। आज अखबारात की कवरेज भी आप देख लें, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। कल जो बातें की थी आज भी उन्होंने की हैं। जलसे में उन्होंने क्या कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, ज़रा सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आवाम की आवाज को मानना पड़ेगा। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे। डायलॉग शायलॉग का वक्त अब गुजर चुका है। इस्लामाबाद पहुंचकर उस नालायक, उस नाअहल, उस नाजायज वजीर आजम, उस सेलेक्टेड वजीर आजम का इस्तीफा छीन के। हुकूमत इस बारे में क्या कह रही है, वफाकी वुज़रा ने क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जलसे के हवाले से उनके क्या ख्यालात थे, कितना इत्मीनान था, वो भी ज़रा सुनो। मैं लाहौर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने पीडीएम के जलसे को कल मुस्तरद किया, पीडीएम के बयानिए को जिस तरीके से उन्होंने मुस्तरद किया। देखिए, वो कोई बहुत मैं समझता हूँ कि कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी, कोई बहुत हैरान कुन चीज़ नहीं थी जिस तरह से कल जलसा नाकाम हुआ। पीडीएमए ने लाहौर में अपनी सियासत को खुद दफन किया है और वो जो बहुत बुलंद बांग दावे करते थे उनका रिजल्ट 0/0 निकला जी। और यह साहब 0/0, हुकूमत तो खुशी से फूले नहीं समा रही। इमरान खान साहब ने आज तर्जमानों का इजलास बुलाया, खान साहब ने भी, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे खुशी मना रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया, खुद ही कवरेज दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मीडिया स्ट्रेटजी का अगर हम जिक्र करें कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से जितनी कवरेज खुद हुकूमती वुज़रा ने पीडीएम के जलसे को दी है, शायद जलसे ने भी इतनी कवरेज नहीं ली। जिंदा हुकूमत ने किया, अब इस पर इत्तेफाक करेंगे कि नहीं। चीज़ें होती हैं, बेसिकली सूरत हाल में होती है कि आपने क्या अचीव किया उस जलसे से, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। दुनिया में क्या पाकिस्तान की मूवमेंट्स को भी आप ले लें, हमेशा आप मुज़ाकरात की उस वक्त आते हैं जब आप एक थ्रेट बन जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं आपके साथ आता। ये बिल्कुल झूठी कहानियाँ हैं। पीएनए का मूवमेंट 77 बन रही थी, जिस वक्त पीएनए की मूवमेंट इस मकाम पे आ गई कि भुट्टो को अंदाजा हो गया कि अब ये फ्लो ऐसा है कि मुझे इनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाना पड़ेगा, तो लाया। पूरी क़यादत गिरफ्तार हो चुकी हुई थी, मौलाना मुफ्ती महमूद से लेके असगर खान तक, प्रोफेसर गफूर, शुरू के जलसे चलते रहे। लेकिन जब भुट्टो को एहसास हुआ कि ये मसला है तो फिर उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात की टेबल पे लाया। ये अब तक के जितने भी इनके सिनेरियोज थे, मैंने एक साहब से मशवरा किया, मुझे उन्होंने, तो मैंने कहा था आपके लिए बेहतरीन तरीका ये है इस वक्त कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हम इस कौम की मुस्तकबिल के लिए और इस कौम की मसाइल की वजह से, कोरोना की मसाइल की वजह से हम इसको पोस्टपोन करते हैं। अभी करना पड़ गया ना, 1 महीना 1.5 महीना डिले कर लिया, इज्जत रह जाती और आपको पता चल जाता है 1-1.5 महीने के बाद क्या सूरत हाल होती है। और 1-1.5 महीने में जो इमरान खान की सूरत हाल है वो मजीद खराब हो जाती।
یہ بیسیکلی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں، عمران خان کی دیکھو نا، گورنمنٹ ہمیشہ ویکینڈ پہ ہوتی ہے. کوئی بھی حکومت ہو، نواز شریف ہو، بے نظیر ہو، کچھ ہو، گورنمنٹ ہمیشہ ویکینڈ پہ ہوتی ہے. غلطی وہی جو عمران خان نے کرتا ہے، غلطی وہی جو باقی لوگ کرتے ہیں. غلطی انہوں نے کی کہ ہائی ہوپس کریٹ کر دی جاتی کہ کل لاہور میں جمع غفیر آر جب پار ہو جائے گا، جمع غفیر نکلے گا. ان لوگوں کو اندازہ نہیں کہ صرف 1 مہینہ پہلے، 15 دن پہلے بلکہ، ایک شخص اتنا بڑا بینچ مارک بنا گیا ہے، قادم حسین رضوی، جس کے بارے میں یہ ساری پارٹیاں کہتے تھے کہ اس کو فوج نے لانچ کیا ہے نواز شریف کے ووٹ کاٹنے کے لیے. عمران خان کہتا تھا کہ اس کو جناب ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ہمارے خلاف لانچ کیا گیا ہے. سارے تھوڑے سے لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا بینچ مارک بنا گیا ہے کہ وہ بینچ مارک کور کرنا بہت مشکل. آپ دیکھیں نواز شریف نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرے. اپنی پوری تاریخ، پوری سیاست میں اس کو پتا تھا میں نہیں بڑھ سکتا. آئی جی آئی کا آخری جلسہ نواز شریف نے کبھی انڈیویجول لیول پہ کوشش نہیں کی. کہ بیسیکلی یہی ہم روتے ہیں کہ بھائی کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا. بے نظیر اس کو، اپنا بلاول کو اور مریم کو بھی بہت دیر لگے گی سیاست کی صورت. غصہ اور انتقام کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہے اس کا کچھ نہیں جانا. گھر میں کیا تھا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا، وہ جو ہم رکھتے تھے خسرت. نہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ اس کے بننے کی امیدیں ہیں، نہ اس نے کبھی زندگی میں آگے آنا ہے. مولانا فضل الرحمان کے اندر اپنی شکل دیکھنا بہت ہی غلط بات ہے. دوسرا سب سے بڑی عثمان صاحب اہم ترین بات جو کہ ان کو سمجھنی چاہیے اور جب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ غلطی کی تھی عمران خان نے کراؤڈ لے کے جانے کی وہاں پر اسلام آباد. دھرنے کا اور موومنٹ کا کراؤڈ اور ہوتا ہے، جلسے کا کراؤڈ اور. نہیں تو دوسرے ان کے پارٹنر تھے نا، طاہر القادری صاحب، کراؤڈ تو وہ لے کے وہی تو جمع رہا. اگر وہ نکل جاتے اور جس دن وہ نکلے اس کے بعد ختم ہو گئے. وہ کراؤڈ تھا، وہ بالکل تھا، وہ اس طرح کا تھا. دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے کہ میں جلسے میں گھوم پھر کے میں نے دیکھا کسی کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ ختم ہو رہی ہے، فلاح ہو رہا ہے، تقریر کیا ہو رہی ہے. آپ ابھی شارٹ نکال لیں، آپ کو ہر اس کے اندر مرمرین نظر آئے گی. کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہیں، ادھر سے. وہ جو کبھی پن ڈراپ سائلنس ہوا کرتے تھا، آپ دیکھ لیں. پھر مجھے مثال دینی پڑتی ہے. آپ کبھی ایک اس کو تقریر کرتے دیتے خادم حسین رضوی کو، مرحوم کو. سوچ نہیں سکتا تھا کہ کسی کی آواز بیچ میں آئے گی اس طرح. بلکہ وہ جب نعرہ لگا تھا وہ نعرہ کر کے چپ کر کہتا چپ کرو توجہ، اور مجمع چپ ہو جاتا تھا. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ جو لے کے جاتا ہے. اور وہ بندے کو بھی آپ دیکھیں کس طرح کی صورت ہے. یہاں ایک اگر آنسو گیس کے شیل 4-5 لاٹھی چاٹھی چل پڑی ہوتی تو مجمع جس طرح بکھرتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس سطح کے ہو، سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز مطلب یہ ہوتی ہے اسیسمنٹ آف یور پولیٹیکل وقت. آپ الیکشن کے لوگ ہو، آپ الیکشن میں ہی یہ کام کر سکتے ہو. آپ کو پتا ہے جوڑ توڑ کرنا کیسے ہوتا ہے، بندوں کو کیسے ملانا ہوتا ہے، کرسیاں کیسے بھرنی ہوتی ہیں. آپ جلسے کے لوگ نہیں ہو. آپ کو جلسہ کھیلنا نہیں چاہیے. پیپل پارٹی بھی جلسے کا بندہ ختم ہو جائے، پیپل پارٹی بھی. اور یہ سب ٹھنڈ، غیر یقینی صورتحال، جتنا بھی ہو، کرونا، سب کچھ دیکھیں نا. اس سے پہلے 3 دن لاہور کے اندر جس قسم کی ریلیاں نکلتے رہی ہیں، یہ پارٹی ریلی کا خیال نہ کوئی چیز نہیں ہوتی. ریلی تو آپ ایک تنگ بازار سے گزرنا ہے، آپ نے گزرنا. ریلی کوئی بھی نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. جلسہ اتنے بڑے کھلے میدان میں آپ کی حقیقت بتا دیتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے یہی باتیں تو اس کی ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں. یہ تو ٹھنڈ تھی، لوگ تو آنسو گیس میں بیٹھتے ہیں، لوگ تو لاٹھی چارج میں بیٹھتے ہیں. جس وقت یہ موومنٹ چلی تھی، جس وقت 77 کی جب ایم آر ڈی چلو چھوڑ دو 77 ایم آر ڈی جب موومنٹ تھی، لاٹھی چارج یہ وہ کوئی کہتے تھے، فائرنگ ہو گئی، ربر بلٹس ہو گئی. جہاں دنیا میں موومنٹ چلی، آپ کبھی اس کی تحریر اسکوائر کی موومنٹ دیکھیں جو وہاں چلی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مثالیں نہیں دیا کرتے، زندگی میں مطالعہ کیا کرتے ہیں. خمینی کا مثال دی جاتی ہے. خمینی کے فلیٹس میں ان کے میں گیا ہوں، 1.5 مرلے سے بھی کم کا فلیٹ ہے وہ. ٹھیک ہے، 25 سال وہ بندہ وہاں پر بیٹھ رہا ہے. بیٹا ان کا جو تھے وہ وہاں پر شہید ہوا. میں ایک بیٹے سے ان سے ملاقات ہوئی، وہ بندہ شہید ہوا.
اپنا جب وہ بچہ صاحب وہ اسی ایران شہر کے اندر وہ اس کی موومنٹ چلاتا تھا, اس کی تقریریں آتی تھی. آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے دونوں بیٹے وہیں ہوں, آرام سے سکون سے رہیں, آپ بھی وہیں ہوں, ایک بیٹی بیچاری کو آپ نے لگا دیا ہو اور وہ آپ کی موومنٹ چلائے, تو ایسے لوگ نہیں مانتے. خمینی نہیں بننا چاہتا نا, مثالیں نہیں دیا کرتے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح کی اس نے 1 سال کے بعد خمینی صفحہ منصہ شہود پہ آیا, 1 سال تک لوگوں نے ماریں کھائیں. میں آپ کو بتاؤں سویک کے میں ان عقوبت خانوں میں گیا ہوں, وہ جو ایک ان کا نام ہے موضع عبرت, فورن آفس کے دفتر کے ساتھ ان کا ہے. یعنی تکلیف ہوتی ہے صرف دیکھ کے جو اوزار تھے جن سے شاہ جو اذیت دیا کرتے تھے, کیسے وہ ان کو نمک ان پہ چھڑکا کرتے تھے اور کس طرح کی وہ پانی کے واٹر بورڈنگ کیا کرتے تھے, اذیتناک صورت ہے. یہ تو مرنجا مرنج قسم کی صورت ہے. موومنٹ بڑی اور سی, نہ عمران خان کو اس طرح کی موومنٹ سامنے کرنا پڑا ہے, نہ اس کے لوگ. بھئی رات کو آپ نے کانسرٹ کیا, صبح جا کے سو گئے. لیکن اور یہ سب جو اہم نقطہ جو ہے, میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب عوام ہی مذاکرات کریں گے. اب ظاہرہ مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ میں سے ہی ہوں گے. ہمیشہ تو یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کوئی بیچ میں کوئی فیصلہ کن کردار آیا ہے, اب جب آپ انکار کریں گے جی ہم مذاکرات نہیں کرنا, تو پھر مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کہیں تو بیٹھیں گے نا. عثمان صاحب پورے شو کے اندر صرف ایک مطالبہ ہے, صرف ایک, پورا اگر کرکس نکالیں کہ الیکشنز میں ایجنسیوں کا رول ختم ہونا چاہیے, اور کوئی مطالبہ نہیں, صرف ایک ہے. سارے اس کے گرد گھومتے ہیں مطالبے, حکومت میں بھی رول ختم ہو, حکومت میں رول, الیکشن میں مداخلت کم ہو. یہ کیسے ہوگا؟ جو ایجنڈا کل دیا وہ کیسے, کچھ طریقہ کار بتایا نہیں, بتایا کیسے بتایا؟ یہ کام تو عمران خان بھی چاہتا ہوگا نا. ترامیم ہوں گی, کیسے ترامیم ہوں گی؟ بیٹھ کے بات کریں. آپ مجھے بتائیے, کس ترمیم کے تحت وہ رول ادا کرتے ہیں؟ کون سے قانون کے تحت کرتے ہیں وہ؟ آئی ایس آئی میں لکھا ہوا ہے کہ آئی ایس آئی is allowed to have a role this. کیا آئین اس کو الاؤ کرتا ہے؟ کیا ایم آئی کو آئین الاؤ کرتا ہے؟ کیا فوج کو؟ وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا بھائی, اس کا ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ طریقہ کار میں یہاں بیان کر رہا ہوں تو چیخیں نکل جائے لوگوں کی, اس کے لیے جانے دینی پڑتی ہیں پھر جا کے. مطلب بیوقوف بنایا ہوا ہے, اس کا رول ختم ہونا چاہیے. بھائی کیسے کرنا چاہیے؟ کیا مریم جی ایچ کیو کے سامنے جا کے سینہ تان کے کہیں گے گولی چلاؤ میرے اوپر؟ دماغ خراب, بیوقوف بنایا ہوا پوری قوم کو. جب تک 25 سال آپ کے ساتھ رول چلتا رہا, کریم رول بنتا رہا, سب ٹھیک ہے. جب آپ جو تھے پرفیومیں دیا کرتے تھے آئی سی آئی کے میجروں کو اور باقیوں کو, اس وقت تک ٹھیک. یعنی یار کوئی خدا کے لیے کیا لکھا جائے گا آئندہ سے اگر آئی سی آئی کا میجر جو ہے وہ یہ کرے گا اور ایم آئی کا میجر یہ کرے گا اور جی ایچ کیو والے سے ملنے کو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو اس کو ہم پھانسی دے دیں گے. یار کیا صرف ایک مسئلہ ہے, بات میں نے حضرت مان صاحب سے کہی تھی کہ نکے دا ابا جو اس سے سب راضی ہے, اور نکاح برا لگتا ہے بھائی, وہ یہ نکاح اس کو گودے کو بٹھا دی. تو یہ بیسیکلی ایک ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے, اور وہ صرف اس لیے کہ کچھ دیر کے لیے اب کل انہوں نے نام تک نہیں کا پتہ لگ گیا. اب جی ایک لیفٹیننٹ کرنل, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل چلا رہا ہے, تو آپ کے ساتھ تو ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا زندی صاحب, وہ کیا نام ہے وہ جو سیل مل والے تھے, وہ جو جنرل قیوم صاحب تو لیفٹیننٹ جنرل بیٹھ. تو یہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہوا ہے وہ ہے کہ اڑنے بھی نہ پائے تھے, گرفتار ہوئے ہم, وہ غلطی کی, اور غلطی کی سزا بڑی لمبی ہو جایا کرتی ہے. آپ کو دوبارہ طاقت اکٹھی کرنے میں وقت لگے گا, اور یہ بڑا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور یہ جو ہے کس رخ پہ چیزیں جاتی ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور کل ہی کے جلسے میں جو خطاب ہوا محمود خان اچکزئی کا, اس کے تاریخی حوالے کیا ہیں اور کہاں مغالطہ, اس پہ کریں گے بات. جب اس خطے پہ انگریز بہادر کی بادشاہی تھی اور تمام اسلام, جس کا ذکر علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور شعر میں کیا ہے, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کی ساحل سے لے کر تابخا کے خاشغر. کوئی برا نہ مانے, ہم کسی کو تانا دینے نہیں آئے. جہاں جہاں کلمہ حق کہا جاتا تھا وہ سارے علاقے یا اٹلی یا انگریز یا فرانسیسیوں کے قبضے میں چلے گئے. برا نہ مانے,
वाहिद वतन जिसने इन साम्राज्यों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया, वो दरियाए आमू से लेकर अबा सिंध तक अफगान पश्तून वतन था। मैं किसी को कुछ कहने नहीं आया। हमने अपनी बसात के मुताबिक साम्राज्य का मुकाबला किया। हर गली में, हर पहाड़ में, हर नदी में, लेकिन हमें गिला है हिंदुस्तान के बाकी रहने वालों के साथ, हिंदू, सिख और दूसरों के साथ थोड़ा सा साथ लाहौरियों ने भी दिया अंग्रेजों का, और सबने मिलकर अफगान वतन को कब्जा करने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया। जी, और ये सब इस बयान को लेकर बड़ी लेदे हो रही है, और अभी तक थोड़ी देर पहले इन्होंने माजरत भी की अपने अल्फाज के ऊपर, लेकिन कहां पे ये गलत है? और देखिए, पहली बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई साहब के जिला में मैं तकरीबन 3-3.5 साल रहा हूं, और खास तौर पे चमन के इलाके में रहा हूं। ये बातें करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के बारे में एक बात तय कर लें कि अफगानों ने जंग नहीं जीती, मुसलमान अफगानों ने जीती है। जब तक पश्तून मुसलमान नहीं हुआ था, सिकंदर दौड़ता हुआ आया था और रोंगता हुआ चला गया था। सिकंदर को रुखसाना किसी और ने पेश नहीं की थी, अफगानों ने की थी, गैर मुस्लिम अफगानों ने। उसकी बीवी बनी थी वहां से। छोड़ दे इस बातों को, जिस दिन उसने कलमा पढ़ा है। और जहां तक महमूद खान अचकज़ई साहब के अपने कबीले का ताल्लुक है, इस इलाके की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अचकज़ई साहब 23 मार्च 1839 बंगाल रेजिमेंट पहुंची है सरियाब में। कोयटा का शुरू आगाज होता है वहां से, और उन्होंने फतह करना शुरू किया कोयटा और पशीन का इलाका। अचकज़ई, काकड़, तरीन, ये सारे लोग वहां पास थे। 7 अप्रैल 1839, कहते हैं लाहौर ने साथ दिया है। 7 अप्रैल 1839 को पशीन फतह हो गया था। किला अब्दुल्ला जहां इनका घर है फतह हो गया था। उस वक्त तक पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह की हुकूमत 1849 में खत्म हुई है। 10 साल बाद अंग्रेज यहां आया है। 10 साल बाद हमारे साथ अंग्रेज आके लड़ा है। सही। उस वक्त जब आप वहां पहुंचे हो तो वो कौन था? कैप्टन एस बोसनक्विट। बोसनक्विट कहता है सबसे पहला काम मैंने किया कि मैंने कहा कि लोकल भर्ती की जाए ताकि हम अफगानों से लड़ें। और उसने कहा कि मैंने एक यूनिट तरतीब दी, और उस यूनिट का नाम बटालियन, उसका नाम था अचकज़ई बटालियन। अच्छा। जिसमें 90% अचकज़ई थे। फिर उसके बाद जब सेकंड अफगान वॉर के बाद मसला सेटल हो गया, 1883 आ गया, क्योंकि ड्यूरल लाइन तो 1893 में बनी है ना। 18 तो अचकज़ईयों, तोबा अचकज़ई, जिलगा, जेमल, ये पूरा इलाका, इस इलाके पर अंग्रेज की अलमलदारी हो गई। उसमें अचकज़ईयों के सरबराह कबीले के हाजी सर बुलंद खान को लेवीज का सरदार मेजर मुकर्रर किया गया, और उसको कहा जाता था सदबाशी। इस बंदे के 100 लोग होंगे, और उस 100 लोगों की तनख्वाह कितनी थी? 300 रुपया माहवार। अच्छा, उस वक्त 3। और ये किससे लड़ते थे? अफगानों से। अच्छा। कौन से अफगान? जो कंधार में रहते थे। कौन? ये कहते हैं, एस्कॉट कहते हैं कि मैंने इनको कहा कि तुम लोग शाह शुजा के साथ चले जाओ। शाह शुजा अंग्रेजों का एजेंट था, उसको साथ उन्होंने भेजा इनको। और फिर आप अंदाजा करें कि इसके बाद ये शख्स जो है, ये 3 साल के बाद इसको अंग्रेज ने कहा तुम इस्तीफा दे दो। उसके भांजे को लगाया अब्दुल मजीद खान को। आज भी उस पूरे इलाके के अंदर चमन में जाकर, मैं चमन में जब पोस्टेड हुआ तो तरीन सरदार थे वहां पर। तो तरीन सरदार साहब ने मुझे कहा कि आप जा रहे हो चमन। मैं पशीन में था, तो पशीन से तो मैंने कहा तो बड़े खुश हो। मैंने कहा चमन मैंने सुना था बड़ा खूबसूरत इलाका है, ये हुआ है खोजे के पास। कहने लगे चमन में अचकज़ईयों के बारे में बात करते हैं लोग, हम लोग पठान कहते हैं कि ज़मा खुस्मादी स्ताम ज़मादी, कि मेरा तो मेरा है, तुम्हारा भी मेरा है। तो मतलब ये उनका अपना मुहावरा चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े कमाल लोग। देखिए अचकज़ई साहब, हर कौम में इज्जतदार लोग भी हैं, हर कौम में गद्दार भी होते हैं। कोई कौम इससे बालातर नहीं। अगर आप लाहौर में आके ताना दोगे तो आप तारीख अपनी उठा के देख लो। ये जो 4.5 किलोमीटर की टनल बनी है,
یہ جو والی خوجک ٹنل جو ہے 4 کلومیٹر کی، انگریز کو برطانیہ سے مزدور لے کے نہیں آیا تھا، اسی علاقے کے مزدور گئے تھے، اسی جگہ کے. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ جن سرداروں کی عزت کرتے ہو پورے بلوچستان کے اندر، کبھی پاکستان کے یا برصغیر پاک و ہند کے کسی علاقے میں یہ ہوا کہ سبی کے ریلوے اسٹیشن پہ وائسرائے اتر جائے اور اس کی بگی لگ جائے اور وہ کہے کہ بگی میں گھوڑے نہیں جوتیں گے؟ نہیں، اور یہ سب سوال تو سن لیں، پورا واقعہ سن لیں. گھوڑے نہیں جوتیں گے، سردار میری بگی کو کھینچیں گے اور سٹیج تک لے کے آئیں گے، دربار تک. اور سردار کھینچتے رہے. ایک آدمی تھا جس نے انکار کیا تھا، وہ تھا خیر بخش مری کا دادا، والد میں دادا تھا مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ پھر بھاگ کے افغانستان چلا گیا تھا. اور میں سبی میں ڈی سی رہا ہوں. میں نے جب اس کا رجسٹر پڑھا، جب وہ واپس آیا ہے تو انہوں نے کہا افغانستان جا کے اس نے دیکھ لیا، افغانستان ہی از ان اے بیٹر اسٹیٹ آف مائنڈ. اب وہ اس کو پتہ چل گیا کہ افغانستان میں اس سے زیادہ برا حال ہوتا ہے. ٹھیک، تو ایک بات یاد رکھیں، ان افغانوں کی ہم عزت کرتے ہیں جو لڑے تھے، اور ان پنجابیوں کی بھی عزت کرو جو لڑے تھے. بالکل صحیح بات. احمد خان کھرل میرے علاقے سے تھا. ان پنجابیوں کی بھی عزت کرو کہ جو یہاں سے گئے تھے اور انہوں نے جا کے قلعے میں جا کے لڑے تھے وہاں پر. آپ اور کس کے گھر میں وکٹوریا کراس نہیں پہنچے؟ آپ کو پتا ہے جب فرسٹ ورلڈ وار کے 2 میجر وکٹوریا کراس تھے، ایک اٹک کا تھا اور ایک چکوال اس کا گجر خان کا تھا، خدایدہ، اور ایک اور 2 وکٹوریا کراس. کس جگہ سے نہیں تھے؟ کہاں سے نہیں تھے؟ اور کیا یہ جو اپنا پنجاب کے پورے علاقے کے جو لوگ جنہوں نے وہ جو مالٹا کے اندر، جزائر مالٹا کے اندر، انڈیمان کے اندر جو بھرے، کہاں سے لوگ تھے؟ یہاں پنجاب کے لوگ تھے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سے لوگ پیدا ہوئے، مجھے شرمندگی ہے. ہر بندے کو اس کرداروں کی آرکائیوز میں آج بھی پورے صفحے کا پورے دیوار جتنا وہ ملکہ وکٹوریا کے نام تمام بلوچ سرداروں کی طرف سے وہ ایک جیسے کہتے ہیں سپاس نامہ ہے، اور فارسی میں لکھا ہوا ہے. لیکن اور سوال یہ ہے کہ جو جلسے ہیں اس کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ تاریخ اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں. کراچی میں بھی انہوں نے اردو کے خلاف جو بیان دیا، میں وہی کہتا ہوں اصل میں محمود خان اچکزئی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پشین کے باہر پہچانتا کوئی نہیں ہے. یہ کوئٹہ میں پہلی دفعہ جب جیتے ہیں تو نواز شریف نے آ کے کہا تھا ہر پنجابی محمود خان کو ووٹ دے گا. اچھا. اور پنجابی جو تھے 34% ووٹ تھے اس کے، اور محمود خان کوئٹہ شہر میں جیتے تھے. پھر اس کے بعد اب کوئٹہ پشتونوں کا کیسے ہوا ہے؟ ہم تو چیختے تھے اپنے بلوچ ہمارے بیچارے ساتھ لوگ ہیں. کوئٹہ شہر کے لوگ نہیں جانتے کہ جس وقت یہ انسرجنسی شروع ہوئی ہے، سارا کو کندھار میں ایک گروپ بیٹھا ہوتا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے تھے، جس کے پراپر ڈیلر ہوتے تھے، جو چٹ چھینکتے تھے کسی پنجابی کے گھر میں کہ تمہیں اڑا دیں گے، اور وہ بیچارہ ہونے پونے داموں جائے بیچ کے. حالت یہ تھی کہ زبیدہ جلال کا جو خامند ہے وہ ویسٹرن بائی پاس پہ رہا کرتا تھا. ٹھیک، کرد ہے وہ، اور اس علاقے کے اندر سارے بلوچ بیچارے تھے. میں آج سے 10 سال پہلے 8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے 206 میں آیا روتے، کہتے صرف ایک میرا گھر رہ گیا بلوچ. اچھا. باقی سب آگے یہاں پہ. جس وقت یہ سریاب بڈے کی لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، یار نہ کھولو. ہم جانتے ہیں، ہم نے ہمیشہ بلوچستان کی عزت کی، ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں، لیکن کسی کو یہاں ہم نے کبھی بلوچستان کو گالی دی؟ آپ کو کیسے حق پہنچتا ہے؟ جس وقت ہم ابھی یہاں انڈیپینڈنٹ تھے، بھگت سنگھ آپ نے پیدا کیا، اس پنجاب نے پیدا کیا. جس وقت 1857 کی جو لڑائی ہوئی آخری، جس میں میرٹھ کی چھاونی میں، تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے فوجیں آئی تھی لڑنے کے لیے؟ ہر طرف سے آئی تھی، جن میں سے کوئٹہ کی ریجمنٹ سے، کوئٹہ کے اس سے بھی لوگ آئے تھے، اور سارے پشتون تھے، کیونکہ بلوچ بیچارہ تو آتا نہیں نوکری کے اندر. اور ابھی بھی پاکستان کی آرمی کی آپ ذرا سے دیکھ لیجئے گا، پاکستان کی آرمی کے اندر اگر 50% پٹھان پنجابی ہے تو 40% پشتون ہے. بالکل صحیح بات. میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے بلوچ سردار اور بہت بڑے لیڈر جو تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ فقری کے رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ 65% آبادی ہے پنجابیوں کی اور فوج میں ہے 50%. 18% آبادی ہے پٹھانوں کی اور فوج میں 40%. تو سندھی اور بلوچ کی جگہ کون بیٹھا ہوا ہے فوج میں؟
ہم یہ نہیں کہتے پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی بات کرو. اور جن افغانوں نے لڑائی کی ہے ان افغانوں کے خلاف آپ تو کھڑے رہے ہو. جب روس افغانوں کا قتل کرتا تھا محمود تجسسی روس کے ساتھ تھا، جب امریکہ افغانوں کا قتل کرتا تھا محمود تجسسی امریکہ کے ساتھ تھا. نجیب اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کون کھاتا تھا؟ جب پورے کا پورا علاقے پہ شوروی چل رہے ہوتے تھے، قتل و غارت ہو رہا تھا، تو افغان مہاجر یہاں آ رہے ہوتے تھے. آپ کے تو علاقے میں آتے تھے. رودملہ ایک علاقہ اور سرخاب کا کیمپ اور جنگل پیلیزے کا کیمپ کس کا تھا؟ آپ کے علاقے کا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا افغان کیوں اجڑ رہے ہیں؟ میرے اوپر الزام لگاتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا تھا. 1000 سال تک افغان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا پرچم لے کے پورے بر صغیر کو رونگتا آیا. ہم نے سلام کیا، ہم نے کہا محمود غزنوی زندہ باد، ہم نے کہا اپنا احمد شاہ ابدالی زندہ باد، ہم نے کہا شہاب الدین غوری زندہ باد. کیوں کہ لا الہ الا اللہ کا پرچم لے. اور تمہاری طرف واپس پرچم گیا تو 3 سال میں چیخیں نکل گئی تمہاری. چلے جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کرغزستان میں ہوئی 2 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس جو سینٹرل ایشیا کی اہمیت کے حوالے سے پاکستان کو کتنی امپورٹنٹ تھی، اس پہ کریں گے بات. جی ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. گزشتہ ہفتے کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں پاکستان کے امکانات سینٹرل ایشیا میں کتنے ہیں، کیا پاکستان مواقع اٹھا سکتا ہے، اس حوالے سے سی پیک کے تناظر کے اندر اس میں 2 روزہ کانفرنس ہوئی جس میں تمام پاکستان سے جو منتخب افراد تھے، جو مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے تھے، ماہرین تعلیم بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، تاجر بھی تھے، فیکٹری آنرز بھی تھے، تو اس کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا. اور جو یہ جان کر جو ہے وہ بڑی خوشی بھی ہوئی کہ اوریا صاحب کہ پاکستان کے لیے اتنا سکوپ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک چمن سے تاجر تھے اور ان کے ساتھ مقامی تاجروں نے آ کے ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ کس کو ٹائم دیں اور کس کو نہ دیں. مطلب 88 میں چمن میں تھا، سب سے پہلے پاکستان میں سب سے پہلے آئی ایس ٹی ٹیلی فون جو تھا نا وہ وہاں آیا تھا. اور آئی ایس ٹی ٹیلی فون میں چمن کی جو ہے لائنیں اتنی بیزی ہوتی تھی کہ لائن نہیں آپ کر کئی بار فون نہیں کرتے. چمن بڑے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں، سارے اچکزئی ہیں لیکن بہت انٹرپرائزنگ لوگ ہیں. اکثریت ملیزئی ہیں، سارے اسی اچکزئی ٹائپ سے. اچکزئی کو ذکر کیا تو یہ تاجر بھی اچکزئی تھے، بڑے زبردست صدیق اچکزئی. چمن اچکزئی ملیزئی ہیں، وہاں اشیزئی ہیں. سب سے بڑا جو اشیزئی ٹرائب ہے وہ اس میں آتے ہیں، جس ہمارے نصیر بادشاہ وغیرہ یہ لوگ تھے، بڑے انٹرپرائزنگ لوگ. اور ان کا ایک بھائی کندھار میں ہوگا، ایک چمن میں بیٹھا ہوگا، ایک جاپان میں بیٹھا ہوگا، ایک کسی اور جگہ سنگاپور میں. اچھا، میں نے وہاں جتنے پاکستانی دیکھے ویل سیٹلڈ، بڑے اچھا کاروبار کر رہے ہیں. کوئی جاپان سے اسپیئر پارٹ کا کام کر رہا ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنائے ہوئے ہیں. 10,000 کے قریب میڈیکل کے طلبہ وہاں زیر تعلیم ہیں. اور ساتھ ہی ایک اور جو نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ وہاں بڑی جو ان کی کامرس کی حوالے سے جو تجارتی ہب ہے، نیشنل بینک آف پاکستان بہت بڑی اور خوبصورت عمارت ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے پورے سینٹرل ایشیا سے نیشنل بینک ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور وہاں پہ بڑا لوگوں کے اندر یہ اضطراب پیدا نہیں وہ بینک ہی ختم. جی نہیں سر، بینک کھل جائیں گے نا، بینک کھل جائیں گے، کوئی اور آ جائے گا نا. نہیں کو جب نیشنل پاکستان میں جے ایس بینک آ جائے گا، فلانا بینک آ جائے گا، چیز ملیٹن آ جائے گا نا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے دیکھیں نا برٹش ایئر ویز کیوں آ گئی ہے. آپ کی پی آئی اے فیل ہو گئی ہے، آپ کی باقی ایئر لائنس فیل ہو گئی ہیں تو مارکیٹ مل گئی نا. ویکیوم مارکیٹ تو ختم نہیں ہوتی، لوگوں نے کھانا تو کھانا ہے، لوگوں نے ٹریول تو کرنا ہے، لوگوں نے بینک میں پیسے تو رکھنے ہیں. یہاں پہ جو کرغزستان کے سفیر ہیں ایرک، وہ بڑے متحرک ہیں اس حوالے سے، وہاں بھی ساتھ ساتھ نظر آئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اور جو لاہور سینٹر فار پیس اینڈ ریسرچ کے روح رواں ہیں شمشاد احمد خان صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، ان کے ساتھ ایمبیسڈر نذیر حسین ہیں سابق سیکرٹری، وہ ساتھ تھے. باقی بھی بہت سارے ڈاکٹر صاحبان، ڈاکٹر جوید اکرم صاحب اور کئی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، ایریا اسٹڈی سینٹر پشاور کے روح رواں ہیں، سابق یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد حسن، مطلب بہت بڑی شخصیات، سب نے اپنے اپنے پیپر پڑھے. میں آپ کو بتا 92 میں جس وقت یہ پورے کا پورا ای سی او بنی ہے تو کوئٹہ میں سارے وزرائے خارجہ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال میں ہم یہ پورا خطہ جو ہے اس کو ہم جوڑ کے رکھ دیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کانفرنس میں حکمت یار آئے تھے اس وقت، کیونکہ وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کا تھا.
اور وہ اس میں عادل زادہ ایک پتہ نہیں کیا وہ ایران سے آئے تھے، اور CNN کے رپورٹرز isn't so much ambitious، یہ وہ پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ایسی ہی وہاں پر انہوں نے چیزیں شروع کی ہیں. آپ اندازہ کریں تاجکستان کی اپنی لڑائی شروع ہوئی، ازبکستان کی اپنی لڑائی شروع ہوئی، شولد و خوف آ گیا، فلانا آ گیا، یہ آ گیا، پھر رشیا کا اپنا انفلوئنس بہت زیادہ تھا اس علاقے کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پورے علاقے کے اندر آپ کو غربت بہت نظر آئے گی، پورے اس خطے کے اندر. لیکن اب تو بڑے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ اور بڑی زبردست سسٹم نظر شہر آیا. بہت اچھے ہیں، شہر بہت اچھے ہیں. شہروں سے باہر آپ دیکھتے ہیں، آپ دوشنبے میں جائیں نا تاجکستان میں، بہت خوبصورت، کیا بات ہے، شاندار، یورپ کی طرح کی چیز نہیں ہے، ٹرامپس چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. آبادی بہت کم نظر آتی ہے اس پورے علاقے کے اندر. لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے کلاب کے راستے میں نکلیں گے تو آپ کو نا عورتیں جو ہیں وہ برتن اٹھائے ہوئے پانی جو ہے نل سے بھرتے ہوئے، چشمے سے بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک پرانا ریلوے اسٹیشن ہوگا متکوک سا، وہ جو ٹولسٹائی کے ہوتے تھے نا پرانے ولیج، پاورٹی جو ہوتی تھی وہ والے. تو یہ مسلمانوں کے علاقے کو انہوں نے ہمیشہ پاورٹی، لیکن ہم نے نیگلیکٹ کیوں کیا اتنا عرصہ انسان؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں افغانستان جو ہے نا، افغانستان کو خاص طور پر ڈسٹرب رکھا گیا. اقبال کا ایک شعر بڑا کمال کا ہے، اس نے کہا کہ آسیہ از پیکر آب و گلست، یہ عبداللہ نے بھی پڑھا تھا. ایشیا جو ہے یہ مٹی اور پانی کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے. قوم افغان پیکر دل است، کہ اس پورے کے پورے پیکر کے اندر افغان قوم جو ہے اس کی حیثیت دل والی ہے. آج فساد ایشیا، یہاں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا. آج کشاد ایشیا، اگر یہاں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. بالکل ٹھیک کہا. سارے رستے افغانستان سے ہو کے نکلتے ہیں. دیکھیں نا، آپ یہاں ایران میں جائیں گے کیا کریں گے آپ وہاں سے نکلتے آپ تو رستے میں اتنا بڑا کیسپین آپ کے پاس آ جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتے. آپ چین کی طرف سے ہو کے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ پہلے چین پہنچے، وہاں جا کے کرغزستان کے کونے سے آپ انٹر ہوں گے. آپ سال میں پتہ نہیں 2 مہینے کھلتا ہے، باقی برف. افغانستان سے جو راستہ جاتا ہے کابل سے کلاب کو جو جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے جو مزار شریف سے جاتا ہے، یہ راستے ہیں جو آپ کو آگے اس کو لے کی طرف جاتے ہیں. پورے اتنا رچ ہے اس کے گیس فیلڈز اتنا. آپ اگر تاجکستان کے میں جائیں تو وہاں آپ کو ایک ڈیم نظر آئے گا بہت بڑا، آگے سے راستے کی طرف جائیں نا جہاں سے آگے پھر کابل، اس ڈیم سے 4 ملکوں کو بجلی ملتی ہے. اتنا ایک ڈیم سے اتنی زیادہ بجلی بنائی جائے، اور چلتے جائے پانی نظر آتا ہے اس پورے علاقے کے. اور کرغزستان تو سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے ایشیا کا، اتنا خوبصورت. آپ پتہ نہیں کہاں گئے؟ میرے خیال میں شہر میں گئے تو -15 تھا، کہیں جانے کے قابل ہی نہیں رہے. کہاں جا سکتے ہیں، پھر بیزی اسکیجول تھا. لیکن اور یہ سب جو سی پیک جب کمپلیشن کی طرف جائے گا، جب یہ چیزیں بنیں گی تو ظاہر آگے تو چیزیں چلنی ہے نا. دیکھیں سی پیک کے 3-4 راستے، آپ کبھی اس کی روڈز کے میپس دیکھیں نا تو آپ کو بڑی حیرانی ہو جائے کہ آپ ایک راستہ کرغزستان سے ہو کے بھی گزرتا ہے، وہاں سے نیچے آ کے پھر تہران آتا ہے، تہران سے پھر آذربائیجان کو نکل جاتا ہے. چلیں جی، دیکھتے ہیں پاکستان کس طریقے سے اور کیا اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ یہاں پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.